बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और इतनी एनर्जेटिक आवाज़ मेरी इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी अपने नाम की, ना सिर्फ अपने नाम की बल्कि पूरी कौम को इस फतह पे फख्र भी है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। शाहीन सैफरी की सीरीज के फाइनल में पहुंच गई और कौमी टीम ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा 353 रन का हदफ हासिल कर लिया, जो सबसे बड़ा कारनामा जिस पर पूरी कौम खुश भी है और कौमी टीम को शाबाश भी दी जा रही है। अब जब आप देखते ना कि तारीखी फतह हासिल हो गई है तो होता क्या है कि बड़ी बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से अभी तक कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। मेरे ख्याल से ये जो बरकत स्टेडियम से स्टार्ट हुई है वो खिलाड़ियों तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो इसी पे हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले मैच के हवाले से हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर रजा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। सही कहा मैंने, वो बरकत खिलाड़ियों में फैलना शुरू हो गई, वो कॉन्फिडेंस जो जिसको आप बरकत का नाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया गया प्लेयर्स कि आप ही मैटर करती हैं चीजें, आप ही हो जो परफॉर्म कर सकते हो। तो कल परफॉर्म करके दिखा दिया। गो बॉलर्स की जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बैटर्स ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से रिजवान और सलमान अली आगा खेले हैं ट्रमेंडस, वो देखने वाली इनिंग्स हैं। 200 होना और फिर चौथी विकेट पर सबसे बड़ा स्कोर करना और फिर सबसे बड़ा चेज करना। आपको ऐसा नहीं लगता ये बैटिंग पिच है? बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए वनडे होती बैटिंग पिच है, वो तो उसमें आप कोई शक ही नहीं है कि बैट्समैन के लिए बनाई जाती है। लोग चौके छक्के देखने जाते हैं, आउट होना देखने लोग नहीं जाते हैं। लोगों को होता है कि बॉल उनकी तरफ आए, चौका लगे, छक्का लगे, उसी को वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कल की सेलिब्रेशंस तो कज़ाफी की पिच के हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए कज़ाफी में 8 स्क्वायर के अंदर 8 पिचेज हैं। अब आप उसको तेज बनाना चाहो तेज बना सकते हो, स्लो बनाना चाहो स्लो। जो आपने खेले हैं मैचेस वो स्लो पिचेस में, क्योंकि वनडे में होते ही स्लो हैं, वनडे में स्लो टेस्ट में हम तेज पिच बनाते हैं। ये जो भी रिसेंटली 2 मैचेस हुए ये तो बैटिंग पिच लग रही थी। हाँ है, बिल्कुल प्योरली बैटिंग पिच थी और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सारी कौम खुश है आपकी, आपने खुद ही बताया कि एनर्जी आ गई। एक जीत इस कौम में कैसा जोश और वलवला पैदा करती है। ट्रमेंडस, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, रिजवान है कैप्टन और नाइब कैप्टन है जी, और दोनों की जानिब से सेंचुरी और बहुत ज़बरदस्त खेल और उम्मीदें बड़ी बड़ी वाबस्ता होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उम्मीदें अब देखें, एक तो अब जो फाइनल है अब उससे वाबस्ता है। ये जो ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ट्राई नेशन का, इसकी एक तो अब सारी कौम जो है वो उसके फाइनल की तरफ देख रही है कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, देखें 19 को शुरू होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और इस टाइम हमें सबको सपोर्ट भी करना है, पूरी कौम को सपोर्ट करना है, पूरी कौम साथ है, पूरी कौम को सपोर्ट करना हर करना भी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकें। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम की सिलेक्शन थी उसमें सियासत का जो एक अंसर चला आ रहा था बहुत अरसे से, वो ख़त्म किया तो खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। और अब उम्मीद यही है कि ये फाइनल भी जीतेंगे और इंशाल्लाह जो T20 चैंपियनशिप इंशाल्लाह जी अब आगे आने वाले मैचेस जो हैं उससे हमें बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं और बहुत सारी दुआएं भी हमारी टीम के साथ हैं। इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहें, कौम का सर फख्र से बुलंद करते रहें। एक के बाद एक खुशखबरी, बड़ी देर बाद ऐसा टाइम आया, एक बड़ी खुशखबरी, उसके बाद एक और बड़ी खुशखबरी। आज मैंने जैसे ही सुबह के टाइम उठे ना तो वो मैं गाड़ी जब निकालने के लिए गिराज में जाती तो जंग अखबार पड़ा होता है, हर रोज़ आ गई। तो आज उसकी भी लीड पढ़ के खुशी हुई थी कि IMF राजी हो गया बिजली की कीमतें कम करने में। तो ये बड़ी आज ये खुशखबरी यहाँ पर आके अपने अखबार में ये देख ली, बिजली सस्ती हो गई है। चाहे वो 1 रुपया 23 पैसे फी यूनिट सस्ती हुई है, लेकिन ब्लेसिंग ये अच्छी चीज़ है ना, ये जब कम की तरफ जाती है तो फिर हम खुशी हो जाते हैं। होना भी चाहिए और अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट जो है बिजली सस्ती करना चाहती है, इससे ही कारोबार चलेगा। इंडस्ट्री इससे ही ये जो इस वक्त लोगों में एक अफरा तफरी है और ये है कि जो महंगाई है उसको कम करने का एक ही तरीका है कि लोगों की जो पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ाया जाए, यानी फैक्ट्रीज़ को बढ़ाया जाए, कारोबार को चलाया जाए। बिजली की कीमतें कम होंगी तो मेरा ख्याल है इस पर बिजनेस पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा सर। और मेरे ख्याल से आम सारिफ को भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता है, आप ये नहीं कह सकते हैं बड़े, इसलिए क्योंकि इस्तेमाल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए महसूस होता है। कैसा कारोबारी हलकों में इसको देखा जाता है? देखिए इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर हम टेक्सटाइल की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें तो उनका यही मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि ख़ित्ते में जो एक बिजली का रेट है उसके बराबर किया जाए तो ही
جو وائبل ہو سکتی ہیں چیزیں, ایکسپورٹ اسی طرح بڑھ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا, اور اس سے یہ کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ جو کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہوں گے, روزگار کے مواقع آئیں گے, ایکسپورٹ بڑھے گی. اور ایکسپورٹ دیکھیں, ہمیں اگر ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی, اور ایکسپورٹ اسی صورت بڑھ سکتی ہے جب پیداواری لاگت ہے جس میں بجلی اہم ہے, بہت زیادہ بہت پوٹینشل ہے, اور بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت جب کم ہوگی نا تو پیداواری لاگت کم ہوگی اور پھر ہی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بالکل ایسے چلیں جی, امید آگے سب کچھ بہتر ہوگا. اچھا جی, آج کی پہلی خبر, ہسپتالوں کے ٹھیکوں میں گھپلے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے عامر رضا خان صاحب, ٹھیکوں پہ ہوتے گھپلے ہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, یہ کوئی نئی چیز صرف ہاسپٹلس پہ آپ لے کے جا رہے ہیں. اوور آل جتنے بھی ٹھیکوں پہ کام ہوتے ہیں تو ٹھیکیدار نے بھی کمانا ہے, اور جس نے اس کو ٹھیکہ دینا اس نے بھی اپنا گھر چلانا ہے, اور یہ پہلے چیزیں سیٹل کر کے ہی وہ بالکل ٹھیکہ ہی اس کو دیتے ہیں, جہاں بات طے ہو جاتی ہے نا ٹھیکہ ہی اس کو دینا ہوتا ہے. جتنے سرکاری ٹھیکے ہیں اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایک اپنی انجمن ہے, اچھا, اور ہر ٹھیکے سے پہلے وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ اس کو ملے گا, یہ ٹھیکہ یہ لے گا, اس کے مقابلے میں بولی کوئی نہیں دے گا, اس کے مقابلے میں یہ کارٹل بن جاتا ہے, ایک مافیا کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور یہ مافیا جو ہے یہ آپس میں بانٹتے ہیں ٹھیکے. اور ہاسپٹلس کے اندر جتنی کنٹینز ہیں وہاں تو سب سے زیادہ حفظان صحت کا ہونا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کب یہ خبر پڑی تھی لاسٹ ٹائم کہ فوڈ اتھارٹی نے کسی ہاسپٹل کی کنٹین میں چھاپا مارا؟ اچھا, اس میں پارکس بھی شامل کر لیں. نہیں چھوڑ دیں, آپ پہلے آپ بتا دیں, ہاسپٹل سب سے سینسیٹیو جگہ, سب سے سینسیٹیو جگہ, آپ بتا دیں کبھی فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا ہے؟ اب دیکھو نا, اندازہ کرو کہ ہمارے یہاں پہ کسی محکمے کی اس جانب نظر ہی نہیں تھی. پنجاب گورنمنٹ کو ڈو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے, خواجہ سلمان نے یہ کام تو کیا کہ بھائی دیں تو صحیح تفصیل, آپ نے ٹھیکہ کیسے دے دیا کسی کو, اور جس نے ٹھیکہ دیا ہے یہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر کمرے بن رہے تھے, نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی بات ہے, تو درجہ سوم کی اینٹ لگ رہی تھی اور درجہ سوم کی تار لگ رہی تھی سلور والی اسٹیڈیم میں, نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی بات کرنا, اندر کمرے بن رہے تھے, ہاسٹل ٹائپ کمرے بن رہے تھے. تو میں ٹھیکیدار کے پاس چلا گیا, ایسے گپ شپ لگانی شروع کر دی اس کے ساتھ. پہلے میں ملکی حالات پہ, سیاست پہ اس طرح باتیں کرتے کرتے نا, میں نے کہا یار یہ درجہ سوم کی تو اینٹ لگا رہا ہے, تو تم نے یہ لکھ کے دیا تھا؟ کہتا خدا کا خوف کرے, درجہ اول لکھ کے دیا تھا. تو میں کہا درجہ سوم لگا رہا ہے, چیک نہیں کرتا؟ کہتا جس نے چیک کرنا ہے اس کو بھی ہم نے مینیج کیا ہوا. جو تار ہے وہ جو کاپر کی تار لکھ کر دی تھی اس کی جگہ پہ سلور کی تار جو ہے, اور وہ بھی عامر بھائی کو استعمال کر رہے تھے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ صرف ایک جگہ کا میرا خود کا مشاہدہ ہے, یہاں پہ میں نے ایکسپائرڈ سیمنٹ لگتے ہوئے دیکھا ہے روڈ کنسٹرکشن کے اندر. لارنس روڈ پہ نالا بن رہا تھا اور اس پہ وہ سیمنٹ جو کہ ریجیکٹ ہو کے آیا تھا انڈیا سے, اندازہ ہم انڈیا بھیجا کرتے تھے, انڈیا ہم بھیجا کرتے تھے, وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی. ٹھیکیدار نے اونے پونے اٹھایا, اور لارنس گارڈن, میں تو جگہ بھی بتا رہا ہوں, نام بتا رہا ہوں, ہر چیز بتا رہا ہوں, مین جگہ ہے لارنس گارڈن, وہاں پہ ایکسپائرڈ سیمنٹ جو کہ کسی کام کا نہیں تھا وہ لگا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کے یہاں پہ کام کیسے صحیح چل سکتا ہے؟ یہ ٹھیکوں پہ یہ سب پھر ہوتا ہے, سرکاری ٹھیکوں میں تو یہی صورتحال ہے جو عامر بھائی لو سٹینڈرڈ مٹیریل, اس لیے پھر آپ کو پتا چلتا ہے فلاں سڑک بیٹھ گئی. پھر یہ سب اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے, خیر آپ کا خیابان فردوسی کتنی دفعہ بیٹھ چکا, بار بار, اور وہی جگہ ہے, اور ٹھیکوں پہ دی جاتی ہے, ٹھیکوں پہ دے دی جاتی ہے. تو جب تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, اور یہ کارروائی اوپر سے نیچے تک ہونی چاہیے, ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کیا جائے تب جا کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے, ورنہ تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. لیکن یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ چلیں کم از کم کسی نے اس پہ ایکشن لینے کا خیال تو آیا کسی کو. اچھا, یہ بھی کہا گیا آئندہ ٹھیکوں کی نیلامی جو ہے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوگی. اب ہمیں اس پہ آ جانا چاہیے. دیکھیں ساری دنیا اس طرف آ رہی ہے, پسند ناپسند کی بنیاد پہ ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں. وہی جو ہم بات کریں کہ چیزیں پہلے سے سیٹل ہوتی ہیں اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا بس کون سا ٹھیکہ کس کو دینا ہے, کتنے پیسے اپنی جیب میں ڈالیں. ای ٹینڈرنگ میں تو یہی ہوگا. میں تو دیکھو بات سمجھو, جو مینول دیتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ ڈال دیں گے, اور ملے ہوں گے ٹھیکیدار, میں حسن آپ ملے ہوئے تینوں, مجھے پتا ہے میں نے اس ٹھیکے کی رقم لگانی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. یہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں, یہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے کارروائی کا حکم دیا, اگر ایکشن لیا جائے. اسی طرح زبانی خرچ سے, عامر بھائی زبانی خرچ سے پھر نہیں ہوگا. فوڈ اتھارٹی تمام پارکس میں ایکشن لیا جائے. صحیح اس نے اس وقت نشاندہی کی تھی, کیونکہ میں بات کنٹینیو کر رہا تھا تو میں نے اس کی بات کو ٹوک دیا تھا, بالکل صحیح نشاندہی کی تھی
पार्क्स और ये हॉस्पिटल्स, इनकी कंटीनों पे कब जाएगी फूड अथॉरिटी? पूछें जरा फूड अथॉरिटी वाले, आपके पास अक्सर आते हैं यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, कभी उनसे नहीं, मैं लाजमी पूछूंगी। अच्छी चीज़ आपने पॉइंट आउट की है, क्योंकि हमने तो फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ तो लिंटन मार्केट में दाखिली खारजी रास्तों पर दूध चेक कर लेते हैं कुछ। लेकिन अब फिर उसमें अब ये दूध वाली बात आ गई, वो दाखिली रास्तों पे तो ज़रूर चेक कर लेते हैं, लेकिन जब आगे दुकान पे पहुंच जाता है तब तो नहीं चेक होता ना। तब क्या हो रहा है? वो हो भी नहीं सकता हसन, इतने बड़े लेवल पे पूरे शहर में कोई किस तरह चेक एंड बैलेंस रखे, पॉसिबल नहीं। इसके लिए तो मुझे लगता है कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना होगा। ऑल्टरनेट क्या ढूंढेंगे? यही फूड अथॉरिटी का काम ही है, चेक करना। ना सिर्फ फिर आपका दूध में तो गोश्त पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क तो है, खैर वो बहुत सारी चीजें फिर जिसका आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। फिर आप लोगों ने अब कैंटीन और अस्पतालों की कैंटीन्स की निशानदेही कर दी है, तो मेरे ख्याल से कि इतना सा सेगमेंट और पूरा शहर वो संभालना जो है वो किसी के बस की बात ही नहीं है। वो इतनी सी फूड अथॉरिटी मेरे ख्याल से उनके काबू से बाहर है। लेकिन इसमें दावे उनके बहुत हैं, वैसे मुझे नहीं पता उनका वो। लेकिन बात आमिर भाई वही आ जाती है कि जब तक आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि जो दूसरे जिससे डरें, कम से कम आइंदा दोबारा से इस किस्म की कोई हरकत करने से 100 दफा सोचें, तब जाके कोई हालात बेहतर हो सकते हैं। तो खारिज साहब ने अगर अस्पतालों की तरफ बात की है तो मेरे ख्याल से इस मामले को फिर छोड़ना नहीं आपको चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ज़बानी खर्च ना हो। बिल्कुल, ताकि आगे आने वाले जो ठेके उनमें कम से कम जो है ना किसी चीज का ख्याल रखा जाए। ब्लैक लिस्ट कर दें सबको, जो पकड़ा जाए उसको ब्लैक लिस्ट पकड़ने तो आमिर भाई वो फिर किसी नाम से सामने आ जाएगा। कंटेनर जो पकड़ा जाए जिसमें जैली दूध जा रहा है, उस कंटेनर को डिस्कार्ड कर दिया जाए। दूध नहीं मिलेगा शहर में, आपको शहर में दूध नहीं मिलेगा। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, फिरोजपुर रोड के हवाले से जो तजर्बा किया गया, अब नई नई खबरें आना शुरू हो गई हैं। एक तो रोड सुकड़ गई, और वो बीइंग अ ड्राइवर मैं हर रोज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और वाकई ऐसे लग रहा है कि रोड सुकड़ गई है। बाइकर लेन पे रिक्शे भी दौड़ने लगे हैं और हादसात में इजाफा होने लगा है। लेन है आपकी बाइकर लेन, रिक्शे क्या कर रहे हैं? आमिर रजा खान साहब। अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं तो रोज भी एक्सपीरियंस करता हूँ, और फिरोजपुर रोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपनी सोच क्या है। बाइकर लेन अच्छी लगी? जी, बाइकर लेन अच्छी लगी, और 80% बाइकर्स जो थे, मेरा दिल कर रहा है मैं खोखर साहब वाली तौबा तौबा कर लूं ना, आप तो मेरे ख्याल से वो भी कम होगा। मैंने आप यहाँ तो मेरे ख्यालात जानने की कोशिश ना करें, ये देखिए, यहाँ आप ये देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने देख ले, जब ये बन रही थी ना सर, मेरी तरफ देख ले, जब ये बन रही सुन ले वो तस्वीर ना देखे, नीचे बाइकर तस्वीर लेन तो देखनी आमिर भाई ने, और क्या देखना? लगी तस्वीर नहीं है, ऊपर लगी हुई। कल मैंने फट्टी देखी, उस पर कोई तस्वीर नहीं लगी वो हुई थी, मैंने 3-4 दिन पहले देखी है। लगी हुई है ना, ध्यान नीचे रख के चले, जमीनी हकाइक पे रहे। बाइकर लेन 80% बाइकर्स को मैंने उस लेन की पाबंदी करते हुए देखा खुद। अब मैं आमिर भाई जो आंखों देखा होता है, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी फिरोजपुर नहीं रश के औकात में जाएं जरा। रश के औकात में कौन से होते हैं? रश के औकात में तो सर आप जिस मर्जी रोड पे चले जाएं भाई। आप नहीं, आप देखें मेरी एक बात, आप रश आवर्स में माल रोड के आगे से नहीं गुजर सकते। आप रश वहाँ पे जो वो बॉटल नेक बना दी गई है ना, कहाँ पे? हमीद लतीफ के सामने, से आप नहीं जब आप गुजर सकते, पीछे से गाड़ियों की लंबी लाइनें, 2 बजे दोपहर जाके दिखा दें। आमिर भाई बस कर दो, नहीं मानेंगे, जमीन पे रहें, आमिर भाई नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। गाड़ी सामने देख के चलती है। बोल ले भाई, मुझे अच्छी लगी है, मैंने कह दिया। देखिए, जब ये बन रही थी, जब ये एक मिनट जब ये बन रही थी ना, मैंने उस वक्त आमिर भाई से इस बात का जिक्र किया। मैंने कहा आमिर भाई, ये खुदा न खास्ता ये जो ये बना रहे हैं ना, ये हादसात का सबब भी बनेगी। उसकी वजह ये कि जो कट है, आप दोनों भाई बोलोगे ना जब मुझे बता, जो मुख्तलिफ कट है, फिर मैं बात कर लूं, उनका क्या बनेगा? आप मुझे बताएं हादसा की। आपको कुछ अच्छी लगी? आप दोनों मीडिया मैन हैं, नहीं पता चल रहा आपको अच्छी क्या लगी? आप दोनों मीडिया मैन हैं, मुझे हादसे की एक तफसील बता दो। सर जी, भाई 2 दफा तो गाड़ी उसके ऊपर गाड़ी जो है वो जो आपको अच्छी लगी, उसमें गाड़ी चढ़ी देखी। आप मुझे बताएं, मोटरवे पे हादसा हुआ है, ये कह रहा है मोटरवे बंद कर दे। आप ये पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है मोटरवे पे हादसा हुआ है, मोटरवे बंद कर दे। नहीं, बंद ना कर दे, क्या करने की बात ये है कि आपने इकदाम क्या किया? आप मजे की बात देखें, कहते हैं मोटर कार उसके ऊपर चढ़ गई, लिहाजा इसको खत्म कर दें। तो फिर मैंने खत्म कर दिया। इससे कबल आपने इस फिरोजपुर रोड के फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ी खबर सुनी? बेशुमार दफा, अभी तो नहीं, मैंने बेशुमार दफा। नहीं। हादसा जो होता है, हादसा कहीं पर किसी जगह पे भी हो सकता है।
اس کو آپ جواز نہیں بنا سکتے. ڈائیورٹر پہ گاڑی چڑھی ہے. یہاں پہ آزاد آپ خبر چلا لیں. دیکھیں تین لین مجھے اس بائیکر لین سے جب رائٹ لیفٹ ہونا ہوتا ہے جہاں پر کہیں کٹ آ رہا ہے بوٹل نیک آپ مجھے ایکسیڈنٹ بتائیں نا. حادثہ ہو بتایا تو عامر بھائی. آپ مجھے فوٹیج دکھا دیں بھائی, چھوڑ دیں ساری. یہ ہمارے چینل پہ چلی ہے, آپ نے نہیں دیکھی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. میری بات سنیں, وہ اس ٹائم کسی اور حصار میں ہے, بس ان کو اچھی تصویر یاد آ گئی ہے, ان کو بائیکر لین اچھی تصویر لگی. یاد آ گئی ہے ہاں نا, بس بائیکر مجھے لین تو اچھی لگی بائیکر لین, اور باقی روڈ پہ بھی بننی چاہیے. میں تو یہ دیکھیں عامر بھائی باقی روڈ آپ پنجاب یونیورسٹی کے آگے بائیکر لین پہ کوئی بائک نہیں چلاتا. 4 دن پہلے آپ خود یہ بات بتا رہے تھے, آج آپ تمام روڈز پہ بائک بنا بائیکر لین ڈیوائیڈر لگا دیں نا, چلائیں گے. حد کر رہے ہیں آپ, جرمانے کریں, یہاں پر ان کے لائسنس کینسل کریں جو نہیں جا رہے. بائک والوں کا جو بائیکر لین پہ گاڑی نہیں, ان کو سزا دیں, سزا کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں کہہ رہی ہوں ان بائک والوں کا کیا کرنا ہے جو بائیکر لین پہ بائک نہیں چلا رہے. ان کو ڈیوائیڈر لگائیں, جب تک آپ بائیکر لین پہ ڈیوائیڈر کیا کرنا ہے جو بائیکر لین پہ جا رہے ہیں, چلان کریں ان کے. ہاں تو یہ اچھی نہیں 4 چلان کریں گے تو آپ کے حقائق زمینی عامر بھائی آپ نے وہ سڑک وہی تھی ایک لین میں. یار ہم میرا خیال زیادہ بحث کرنے نہیں دیکھیں 3 لین سڑک تھی, ایک پہ وہ لگا دی, اس کے بعد آپ نے وہ سڑک بھی ٹریفک ہی دی ہے نا. تو ٹریفک مین ٹریفک ہے اس آپ کو ٹریفک دی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سکڑی نہیں, آپ کی فیروزپور روڈ نہیں. او بھائی کیوں نہیں عامر بھائی, کیسے بائیکر آپ کے بائیکر لین چلے عامر بھائی ساری ہیوی ٹریفک ہے فیروزپور روڈ پہ. کس طرح کے لوگ ہیں مجھے تو سمجھ آپ بھی ہمیں سمجھ لگ رہی کس طرح کے لوگ ہیں. آپ ڈرائیور ہیں, جب بائیکرز کو دے دی الگ سے آپ ڈرائیور ہیں, جب بائیکرز کو الگ لائن دے دی. اصل میں نا میں ڈرائیور ہوں عامر بھائی, دیکھیں میری ایک بات, عامر بھائی نے جس ٹائم جانا ہوتا ہے اس ٹائم رش نہیں ہوتا, صبح جس ٹائم آنا ہوتا ہے اس ٹائم بھی رش نہیں ہوتا, اس لیے عامر بھائی کو اچھی صبح کون سے ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم رش ہوتا ہے. آپ جس ٹائم آتے ہیں نا اس وقت سکول ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں سکول جاتا بھی تو ہوں بھائی, بچی کو چھوڑنے. اس فیروزپور روڈ میں سے یونیورسٹی اپنی مسز کو بھی تو فیروزپور روڈ سے واپس آتا ہوں. واپس آتے ہیں نا اس وقت رش ختم ہو جاتا ہے. مجھے اچھی لگی, آپ کو تو اعتراض ہے تو کرتے نہیں. مجھے اعتراض نہیں ہے, میں بینگ اے ڈرائیور جب یہ دیکھتی ہوں نا کہ آپ نے اتنا پیسہ بھائی ڈرائیونگ سیکھو. میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو, اتنا پیسہ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی, آپ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے سبزی لیتی ہو. آپ کو تو سیکھنا چاہیے, آپ کا تو جرمانہ ہونا چاہیے. آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے. اگر آپ کو ڈرائیونگ آ جائے گی, میرا خیال ہے آپ کے لیے یہ آپ لوگے گا کہ یہ آسان ہے. آپ نا اچھی لگنے کے حصار میں ہیں, ورنہ مجھے ڈرائیونگ لائسنس میں نے اپنا پریکٹس دینے کے بعد ہی ایشو کرایا. آپ میرے اوپر یہ سوال نہیں کر سکتے. میں 8 سال سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں اور الحمدللہ بہت اچھی کر رہی ہوں. ہاں بائیکر لین پہ اگر گھس جاؤں تو پھر آپ کہیں کہ میں ڈرائیور نہیں ہوں. اگر میں آپ کو بائیکر لین میں گھسی نظر آؤں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں, اور کبھی ٹریفک ہوئی تو شاید یہ بھی کر لوں, کیونکہ آپ نے کہا مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے, تو پھر شاید یہ بھی کر لوں. میں نے کہا سیکھو. نہیں آپ کیوں, میں مجھے آتی ہے, پوری دنیا میں اسی طرح سے چلتی ہے ٹریفک. نہیں آپ کے یہاں پہ پرابلم ہو گیا ایک دم سے, آپ کو بائیکر اور ابھی یہ نیا ہے. یہ جب کام شروع ہو جائے گا, جب بائیکرز کو پتہ ہوئے گا کہ اگر وہ باہر آیا تو اس کا چلان ہوگا. آپ اگر روڈ پہ گاڑی چلاتی ہیں, اگر آپ روڈ پہ گاڑی چلاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پرابلم بائیکرز کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ ماننا عامر بھائی نے نہیں ماننا, سب سے زیادہ پرابلم بائیکرز پیدا کرتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں اس کو کب تک جواز بنا کے ہم یہ کہتے اچھا مجھے ایک بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں سارے شہر میں جو ہے یہ بنا دی جائے, تو جہاں پہ ہے ہی 2 لین سڑکیں ہیں وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ پھر تو کھولیں نا روڈ, کیسے کھولیں گے عامر بھائی؟ جگہ نکالیں. آپ نے یہ 3 لین سڑک تھی جس پہ پورے کے پورے شہر میں آپ نہ لوگوں سے ان کے ویوز لے لیں, اور جن کو اچھی لگی ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ روڈ سکڑ گئی, لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی یہ مسائل بھگت رہے ہیں, تو آپ بائیکاٹ کر کے جا رہی ہیں. دل تو یہی کر رہا ہے. اچھا پتہ نہیں میں آپ کیا کہوں آپ کو. ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ایکچولی جو ہے نا بائیکر لین نے سر درد لگا دی ہے. اگلی خبر کی طرف آ جائیں جی. 200 سے زائد افراد ہسپتال جا پہنچے ہیں. شادی کی تقریب میں مبینہ زہریلا کھانا دیا گیا ہے, یہ رہ گئی تھی کسر. حسن علی دیکھیں پھر وہی بات آ گئی, ہم بات کر رہے تھے فوڈ اتھارٹی کی. اب فوڈ اتھارٹی کہاں ہے؟ حسن تھوڑا سا مجھے آپ سے اختلاف ہے. مطلب شادی کی تقریبات میں جو میں کھانا آرڈر کر رہی ہوں, جو میں کھانا بنوا رہی ہوں, کیا اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے ایونٹ کو چھوڑ کے فوڈ اتھارٹی کو بلاؤں آ کے کھانا؟ نہیں فوڈ اتھارٹی کو نہ بلائیں. دیکھیں اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے, مجھے جو سب سے اس خبر میں مجھے حیرانگی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہال ابھی نیا بنا ہے. یہ 2 ہال جو ہے نا یہ اکٹھے بنے, کیونکہ میرے روز کے رستے میں ہیں تو مجھے اس طرح سے پتہ ہے.
اور یہ اس طرح کا واقعہ ہو جانا یہ سمجھ میں نہیں آیا عامر بھائی. نئے ہال بنے ہیں اور نیا بالکل بہت پرانی بات ہے. ماموں کے بیٹے کی نا منگنی تھی, ہم لوگوں نے کھانا کھایا, جتنوں نے کھایا سارے ہاسپٹل پہنچ گئے میرے سمیت, ڈرپیں لگ گئیں سارا. وہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی نا جن کا تھا ارینجمنٹ تھا ان کے سسرال والوں کا, وہ بیچارے بہت پریشان کہ ہوا کیا. ان کے اپنے لوگ بھی بیمار ہو گئے سارے. ہوا یہ تھا کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی کسی جائیداد کے معاملے پہ, اور وہ اس میں دشمنوں نے وہ شریکہ جو ان کے اندر انہوں نے کچھ کھانے میں ڈال دیا. اچھا ہاں میرے ساتھ ہوا نا واقعہ, میں تو اپنی فیملی کا بتا رہا ہوں. ہم سب جو ہیں ہم سب پہنچ گئے, میرے سمیت. مجھے بھی ڈرپ لگ گئی, صبح میں اٹھا تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی, میں نے اٹھا لی. نیو ہاسپٹل کی بات ہے اسے, شہر میں ہم رہتے تھے اندرون شہر میں. مجھے یہ لگتا ہے, مجھے باقی چیزوں کا نہیں پتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کسی نے دشمنی کی ہے, کیونکہ یہ نئے بنے, انہوں نے بھائی نے بتا بھی دیا. اور جو بزنس ریولری ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب مجھے بتائیں اس شادی ہال پہ, جس شادی ہال کا ہم بار بار نام بھی لے رہے ہیں, وہ لکھا بھی ہوا ہے, اس پہ اب کون بکنگ کرائے گا؟ نہیں کرائے گا. اچھا کچھ نا ایس او پیز ہونے چاہیے. آپ کا کھانا ریڈی ہوا ہے, آپ اس کو ایز ایکسپیریمنٹ چیک کرا دیں پہلے, کچھ ایسا تو ہونا چاہیے نا. ایسی کون سی لیبارٹری ہوتی ہے یا ایسا کون سا چیز ہوتی ہے جس پہ یہ فوری ریئیکٹ تو ہوا نہیں ہوگا, کھانا کھانے کے بعد. ظاہری بات ہے آپ کو ایونٹ کے بعد جا کے پتہ چلا یہ کسی ایک کھانے میں بھی نہیں ہوگا, یہ سارے اوور آل سب کھانے میں ڈالا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات ہے چیز بیچ میں استعمال کی, اس میں جو کوک ہے نا اس کو پکڑنا چاہیے. دیکھیں مٹیریل اس نے یوز کیا, بالکل بندے اس کے پکا رہے تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا پوری ٹیم کو جو وہ آپ کو بتائے گا. اور مارکی والا تو چلو اپنے بزنس سے جائے گا, لیکن اس کا ذمہ داری ہے جس نے پکائی کے لیے بندے رکھے تھے. جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا میں نے تو وہ بھی بیان کر دیا. تو ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے جیسے کسی کی کاروباری رنجش جس کو بولتے ہیں, اس میں کسی وہ بھی ہو سکتی ہے, یہ قاتلانہ حملہ ہے, کی غفلت بھی ہو سکتی ہے. مطلب آپ اس معاملے کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کوئی ایکسپائری چیز جو ہے وہ تو میں اس پہ اس لیے نہیں آتا ہوں. کھانا تو مختلف قسم کا تھا وہاں پہ, جو لکھا بھی ہوا ہے, گاجر کا حلوہ بھی لکھا ہے, سوپ ہے, بریانی ہے, مٹن ہے. مٹن کی چیز 17 لاکھ روپیہ انہوں نے پے کیا تھا اس ولیمے کے لیے, جو برات کے لیے, جس کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے. فوڈ اتھارٹی بھی اس میں تاکہ اس سے آگے بھی پتہ چل سکے اور فرانزک کرایا جائے پیشنٹس کا بھی اور کھانے کا بھی. بالکل بہت جب تک یہ فرانزک نہیں ہوئے گا اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ اس میں کون سا ایسا اجزاء عنصر تھے. اور کوک جو ہے یہ باقی لوگوں کے لیے بھی مثال ہونا چاہیے, باقی ہالز والوں کے لیے اچھے خاصے پیسے لگا کر اگر آپ کو اس طرح کی کوالٹی ملے تو پھر اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہم نے اگلی خبر کی طرف آنا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مینول ریکارڈ استعمال کرنے پر پابندی ہے, پٹوار خانوں کی اپ گریڈیشن. میرے بچپن سے کچھ چیزیں جو میں سنتی آ رہی ہوں نا, پٹواری کا رول, پٹوار خانوں کا رول, کیونکہ میرے ابا خود متاثرین میں تھے. جتنے چکر پٹوار خانوں کے انہوں نے لگا چھوڑے ہیں نا, مجھے یاد ہے, اکثر تو میرا بھی ساتھ جانا ہوا. اسکول راستے میں تھا تو جانا اکثر ہوتا تھا ساتھ. کیسے اپ گریڈیشن ہوگی؟ اچھا کچھ جگہوں پہ تو ہو گئی آپ کے جو, ہاں کچھ جگہوں پہ ہو گئی. میں نے حسن سے صبح میری صبح کے بحث ڈسکس کر رہے تھے. پاک پتن میں ہماری جہاں زمین ہے وہاں پہ ٹرانسفر کا ایک معاملہ تھا جو اب نئی, اور میں گیا وہاں پہ, یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں تھا. میں گیا وہاں پہ اور وہاں پہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کس طرح بچے بچیاں پڑھے لکھے, پاک پتن کی بات کر رہا ہوں, شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں پہ انہوں نے بچے بچیاں بٹھائے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ودن ہاف این آور آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے, ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے, تصویریں بھی اتر جاتی ہیں, آپ کو ایک وہ لکھا پڑا پرچہ بھی مل جاتا ہے, اور آپ کو ایپ کے ذریعے آپ کو بتایا بھی جاتا ہے. لاہور میں کیوں نہیں ہوا پھر؟ اچھا میں بتا رہا ہوں, پاک پتن یہ ہے زرعی زمین. یہ شروع جب شہباز شریف صاحب نے کیا تھا, زمین کا سٹارٹ تھا, سب سے زیادہ پھڈا جو تھا وہ تھا زرعی زمینوں کا. شام لاٹیں تھیں, لوگوں کے پھڈے تھے وہاں پہ, ایسی طرح کے پھڈے رہتے. ان کو سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ کام کریں, دیہات پہ ٹرانسفر کر دیں. اچھا دیہات والے ٹرانسفر ہو گئے تو تبدیلی آ گئی, تبدیلی نے یہ کام روک دیا. شہروں کے ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکے یہ میں بتا رہا ہوں. 2000 میں لوگوں کو تبدیلی کا شوق, 2018 میں لوگوں کو تبدیلی کا شوق ہوا, تبدیلی نے آ کے یہ کام روک دیا. اس سے شہروں کے جو چیزیں ہیں, اب مجھے اسی دوران میں اپنا مکان لینا تھا, تو میں نے پٹوار خانے میرا جانا ہوا,
अच्छा تو پٹواری صاحب خود موجود نہیں ہوتے, انہوں نے آگے 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں جی جو منشی ہیں ان کے, جو منشی ہیں. پٹواری کا رول کیا ہوتا ہے؟ اور میں ایک سفارش کرا کے گیا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی میں سفارش کرا کے گیا تھا, تب جا کے اس نے صرف 1000 روپے میں مجھے وہ نقل فراہم کی. اور اگر یہ سفارش نہ ہوتی, اگر یہ سفارش نہ ہوتی تو وہ آپ کے ابا والے چکر میں بھی لگاتا, وہ بھی لگاتا بھی اور پیسے بھی دیتا. اور مجھے اس نے بتایا کہ وہ جو بندہ ہے, کیونکہ اس کو تو میں نے نہیں بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں نا, میں نے اگر اس کو یہ بتاتا تو وہ شاید وہ اور بھی 1000 روپیہ بھی شاید نہ لیتا. نہیں 1000 روپیہ بھی نہیں لیتے, کام بھی نہ کرتے. اچھا اب یہ جرنلسٹ کے ساتھ بڑا پرابلم ہے, اسے نہ رشوت لیتے ہیں نہ کام کرتے ہیں. اچھا یہ 1000 روپے جو دیا, اس نے کہا یار چائے پانی دے دیا ملازمانوں نا, تین دے دیتی نقل, میں دے دیتا. میں کہا یار, اس کے ساتھ میں بیٹھا, انہوں نے کہا جی میں کہا اصل پٹواری کے تھے, وہ کہندا وہ نہیں آندا. کیا کرتے ہیں یہ پٹواری حسن؟ پٹواری کیا کرتے ہیں؟ عامر بھائی نے بتا تو دیا. ہر بنسپورے والے پٹواری سے پوچھے وہ کیا کرتا ہے. کیا کرتا ہے یا رائیونڈ والے پٹواری سے پوچھیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جہاں خاص طور پہ جہاں پہ پھڈے والی جگہ ہوگی, وہ ایک چیز پتہ ہوتی ہے ان کو, پٹواری کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ اس کے علاقے میں کہاں پہ کون سی جگہ جو ہے وہاں پہ اس پہ مسئلہ اور اس کو کس طرح سے اس نے لے کے چلنا. ٹھیک ہے, اب فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں, کوئی اسٹے بھی لے لیتا ہے اس کے اوپر جگہ کے اوپر, تو بھی پٹواری ان کو اپنے طریقے فرد نکال کے پارٹی کو دیتا ہے, تو وہ کیسے دے دیتا؟ اسٹے بھی خود ہی لے کے دیتے ہیں. صحیح بات ہے. پٹواری ایک بڑی پاورفل چیز ہے. نہیں اب اپ گریڈیشن جو کر رہے ہیں, لطیفہ مشہور ہے. جو تھے وہ جو چیف فیلڈ مارشل ہوا کرتے تھے, وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تھے, انہیں کیا تکی لگا, انہوں نے کیا صدر, انہیں کیا اللہ تین پٹواری کرے, کیونکہ پٹواری زیادہ پاورفل ہے صدر سے. بات ہے, وہ زمینیں ادھر کی ادھر کر دیتا ہے. آپ عامر بھائی کوئی ایک پوائنٹ ایسا سامنے لے آئے گا کہ جس سے اب یہ جب کمپیوٹرائزڈ ہونے والی بات آئی ہے, تو میں اسے اس لیے خوش ہوں کیونکہ میں خود جس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں نا, میں اس پہ لڑتا بھی ہوں. ہوپ فار دا بیسٹ. ہم آ جاتے ہیں جی اپنی اگلی خبر کی طرف. سو اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں. تعلیمی بورڈ کی فیسوں میں بڑا اضافہ, طلبہ طالبات اور والدین پریشان ہیں. بیرون ملک جانے کے لیے اسناد, ایک فوٹو کاپی کی تصدیق کی فیس 3000 سے بڑھا کر 6000 روپے کر دی گئی. حسن علی, دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ تعلیم کو سستا کرنے کی بجائے اس کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں, اور اس کا یہ تو سیدھی آپ کی تعلیم دشمنی. یہ دیکھیں نا, یہ یعنی کہ ڈبل کر دی گئی تو 100% بڑھا دی گئی نا. آپ نے تصدیق کرنی ہے, تصدیق کروانی ہے, 6000 روپے, 3000 سے 6000 روپے بڑھا دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیمی بورڈز ہیں. عائشہ کہہ رہی ہیں عامر بھائی بھی آؤ, مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے, پتہ نہیں وہ الٹا آج کل چل رہے ہیں. یہ نہ کہہ دیں مہنگائی ہے, تو بہت اچھا کیا انہوں نے, بہت اچھا کیا. عامر بھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میڈیکل کالجز کی فیسیں بڑی کہتے ہیں, بہت اچھا کیا. عامر بھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ہے نا عامر بھائی. اصل میں اس میں تو تعلیم کا تعلق ہی نہیں, اب پتہ نہیں آپ یہ تعلیمی بورڈ لکھا ہوا ہے عامر بھائی, لکھا ہوا سن تو لیں بھائی. جنہوں نے نقول لینی ہوتی ہے نا باہر جانے کے لیے, پوری خبر یہ پڑھیں, وجہ تھی میں ان پہ نہیں آ رہی, خبر پڑھیں پوری. اس میں جب آپ نقول لینے جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ تعلیم نہیں کر دی, تعلیم اسی قیمت پہ مل رہی ہے آپ کو. نہ کریں عامر بھائی, تو یہ بھی جس نے نقول لینی ہے, تعلیمی نقول جو ہیں یہ لینی ہوتی ہے, جب ہم نے نقل لینی ہوتی ہے تو اس کا تعلیم کے ساتھ کیا نا, آپ پریشان ہی کرنا نا, ادھر سے کان پکڑ کے کر لیں کیسر کھوکر صاحب کی طرح, یہاں سے نام صاحب قیمت بڑھائی جنہوں نے نقول لینی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں پھر عامر بھائی, پھر آپ کا تو مطلب ہے کہ یہ اور اضافہ نہیں ہے, آپ کو دینا نہیں پڑنا ہے نا, آپ کی اسناد تصدیق ہو چکی ہوئی ہیں, نہ آپ نے باہر جانا ہے, نہ آپ نے اپنی اسناد وہ کرانی ہے. اچھا میں نے حاصل کرانی ہوتی, پتہ آپ کو اس بات؟ اچھا وہ کیوں کرانی ہوتی؟ ہاں وہ بیگم کی تمام جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں, ان کو ہر سال اپنی تعلیمی اسناد جو ہیں, نہیں 2 سال کے بعد, ہر 2 سال کے بعد ان کو HEC سے دوبارہ سے رینیول کرانی پڑتی. چلیں جی, لیکن یہ ہم تو یہ سمجھیں کہ زیادتی کی ہے, یہاں پر پتہ نہیں کیا منطق کیا ہے. میں نے اس لیے وہاں سے سٹارٹ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے, اسٹے ود اس. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی اہم ٹاپک, اور آج کے دن کی مناسبت سے خصوصی ٹاپک, بخشش کا سامان لے کر آئی شب بارات, شکر خدا کا کہ ہم نے پائی شب بارات. آج ہم تمام مسلمانوں کے لیے بڑا دن اس لیے بھی ہے کہ یہ خصوصی عبادت کی راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں عطا فرمائی, اور ہمیں سب سے پہلے تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کے دعائیں کر سکیں, اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہا کے. وہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے اپنی تمام باتیں منوا لیتا ہے,
تو آج ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ اپنے خدا کے حضور گر گرائیں، دعائیں مانگیں اور جو منوانا چاہتے ہیں خدا کے در پہ ہم چلے جائیں اور دروازے کھلے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ تو آج کی رات خوب مانگیں، خوب دعائیں کریں، خوب عبادت کریں، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ یہ تو واقعی کسی کو معلوم نہیں کہ آج یہ جو شب ہمیں ملنے جا رہی ہے یہ اگلے سال ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو خدا کے حضور جتنا مانگ سکتے ہیں، جتنی بخشش اپنی کروا سکتے ہیں آج کروا لیجئے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، آج کی رات کی اہمیت، آج کی رات کی فضیلت، اور آج کے رات اگر آپ خدا کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں، اگر آپ خدا کے حضور وہ سب چاہیں جو آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج وہ دروازے کھلے ہیں، آج نجات بھی آپ کو ملے گی، آج آپ کو جھولیاں بھر بھر کے رزق بھی ملے گا۔ آج اگر آپ بے اولاد ہیں تو میرا رب آپ کو اولاد بھی دے گا، اگر آج آپ لاچار ہیں تو میرا رب آپ کی لاچاری بھی ختم کر دے گا، ہر مشکل آپ کی حل کر دے گا۔ بس اس خدا کے حضور بیٹھ جائیے، گر گرائیں اور مانگیں۔ ہمارے مہمانوں کی طرف میں جانا چاہوں گی۔ ہما تقوی صاحبہ مذہبی اسکالر ہیں، سیدہ ندا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت کلام پاک اور اس کے ساتھ ساتھ نعت کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کریں گے، اپنے مہمانوں کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہما تقوی صاحبہ، ہم سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کریں، ماہ شعبان کی 15ویں رات، اہمیت اور فضیلت کیا ہے اس کی؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے سامعین کو آج کی رات بہت بہت مبارک ہو، ماہ شعبان بہت بہت مبارک ہو۔ توسل کا مہینہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بہت خوبصورت تمہید باندھی کہ خدا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ کر ہمیں اور پر امید کر دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو کہ سکتی؟ جہاں پر اگر کوئی ہم سے کوتاہی رہ جائے، کہیں کوئی کمی، کوئی کاستی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہی اتنا بڑا ہے کہ شاید پروردگار ان کے صدقے میں ہم پہ نظر کرم کر دے۔ بے شک۔ اب رہی بات نیمہ شعبان، 15 شعبان، مطلب آج کی شب، آج آپ اگر سوچیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ 2025 کی جو شب برات ہے، اس میں پروردگار ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گی آپ کو کیوں فیل ہو رہا ہے؟ دیٹس وائی کہ یہ شب جمعہ بھی ہے، مطلب شب جمعہ جو ہے وہ تمام راتوں کی سردار کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ شب جمعہ پروردگار کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے تو اللہ شب جمعہ کے صدقے میں اس کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ثبت کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ شب جمعہ بھی ہو اور شب برات بھی ہو، یعنی کہ 15 شعبان کی رات بھی ہو اور جمعے کی شب بھی ہو، تو سوچئے کہ دونوں فضیلتوں کو خدا نے ملا کر ہمیں مطلب زندگی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور پروردگار ہمیں شعور بھی دے رہا ہے، عقل بھی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں اور تب بھی ہم خدا سے نہ لے سکیں تو یہ ہماری جو ہے وہ کوتاہ نصیبی ہوگی، بد نصیبی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کے حوالے سے اس قدر مطلب نبی پاک کی زبان سے ہمیں فضیلتیں سنائی گئی ہیں کہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کچھ نہ مل رہا ہو تو وہ شب برات میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، خدا کی بارگاہ میں مانگے۔ بعد از شب قدر کہ جس کو 1000 راتوں سے بہتر پروردگار نے قرآن پاک میں اس کے لیے آیات اتاری ہیں، کہا اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کی رات 15 شعبان ہے۔ شب بارات کیوں آپا اس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت پیارا ہے، پتہ کیوں؟ بچے سمجھتے ہیں، مطلب ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید پٹاخے، میں تو بچپن سے دیکھتی ہوں ہماری گلی میں بچے بڑا پٹاخے بجاتے تھے اور وہ شرلیاں اور پراپر وہ اہتمام۔ ہاں وہی نا، مطلب ہمارے بچپن میں ہمارے بھی کانسیپٹ نہیں، وہی شب برات آ رہی ہے پٹاخے چلائیں گے، مطلب بارات سے وہ ہمارے پھلجڑیاں، انار اور یہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں میں شب برات کے حوالے سے آتی ہیں۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، یہ لفظ برات نہیں ہے جس کو ہم نے برات کر دیا، بے رے الف تے ہم اس طرح بولتے ہیں نا، بیسیکلی یہ لفظ براعت، جیسے سورہ براعت سورہ توبہ ہے نا قرآن میں، یہ وہ والے لفظ سے برہ، براعت، اس سے مبرہ ہونا، نجات مطلب مبرہ چھوٹ جانا، نجات حاصل کرنا، برات بیزاری، یہ بیسیکلی برات کا مطلب بیزاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بیزار ہو کر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا، اپنے کیے ہوئے پورے سال بھر کے جو
کرتوتیں ہی کہوں گی میں, اس کے اوپر نادم ہو کے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ جانا, اللہ سے ایک کمٹمنٹ کرنا, اللہ سے ایک وعدہ کرنا کہ پروردگار عالم جو ہے تو اتنا کریم رب ہے, آج میں اس رات کے صدقے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بیزار ہوں اپنی حرکتوں سے, اللہ تو مجھ پہ مہر لگا دے. آپا آج کے دن وہ جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے لوگ میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا, کوئی یہ ہو گیا تو معاف کر دینا, پتہ نہیں اگلے سال ہم ہیں, یعنی اس سے بہتر ہم کیوں ان چیزوں میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک وہ سوشل میڈیا کے کیا کہوں میں اسکیمز ٹولز ہیں کہ جی ابھی مغرب ہوئی نہیں تو اگر میں نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھایا, او بھائی تم میسیج جو کر رہے ہو تو وہ زندہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, تمہیں پتہ ہوتا ہے. دیکھیے ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے. بے شک آپ میری نظروں سے پہچان لیں گے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کینہ ہے, بے شک وہ بے شک ہم اس کو اگنور کر دیں کہ ہم پکے بن کے بیٹھے رہیں, لیکن اللہ نے ہر ایک کے اندر, اب میں کچھ غلط کام کروں گی نا آپ کے ساتھ تو میرے اندر بھاری پن وہ رہے گا کہ میں نے انا کے ساتھ کیا کیا ہے. بالکل, تو مجھے پتہ ہوتا ہے, اب میں اس کو نیگلیکٹ اگر کروں, میں اس کو اپنے اوپر طاری نہ کروں تو یہ میرا قصور ہے, خدا کا نہیں ہے. تو بیٹا یہ جو تم موبائلوں پر میسج کر کر کے ہزاروں کو ایک ساتھ فارورڈ کر رہے ہو, تم 2 لوگوں کو راضی کر لو کہ جن کا تم نے دل دکھایا ہے, 2 لوگوں سے جا کے معذرت کر لو, کیونکہ ہاں قضاء و قدر کی رات ہے, آج کی رات میں روزی لکھی جاتی ہے, آج کی رات میں آپ کی صحت لکھی جاتی ہے, نعمتوں کا حساب و کتاب پروردگار کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے. اور جب نبی پاک سجدے میں ریز ہوتے تھے, سجدہ ریز, تو صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ کیوں؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت سجدہ میں ہوں, تو اللہ کو میرے اس حالت پہ رحم آ جائے کہ بندہ جھکا ہوا ہے, بس اب تو اعمال گئے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو کر, تھوڑا بیدار ہو کر اور اپنے پوری سال کی حرکتوں پر نظر ڈال کر پھر آج کی عبادت کریں, تبھی ہماری عبادت میں اخلاص آئے گا. تو اگر آپ کو چاہیے رزق, اگر آپ کو چاہیے درازی عمر, اگر آپ کو چاہیے کہ آپ صحت اور تندرستی والی زندگی پورا سال گزار سکے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا نزول آپ پر برسات کی طرح ہو, تو آج کی رات ضرور مانگے. سیدہ ندا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. سیدہ ندا فاطمہ بہت بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گی کہ آپ آج کی اس بابرکت گھڑی میں ہمیں نعت رسول مقبول جو ہے وہ پیش کریں. ضرور انشاءاللہ. سب سے پہلے تمام حمد اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے, اور میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گی میں حمد کے 2-3 بند مومنین کے حسین سماعتوں کا دیا کروں ایک ساتھ مل کر. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ہی ثنا کے بغیر, میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ہی ثنا کے بغیر, میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. اور شاعر کہتا ہے نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رکو ہوتا, نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رکو ہوتا, خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر, خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر. اور آخری شعر, نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر, نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر, نہ میری نعت مکمل ہے
مرتضیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر۔ ندا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں جی۔ ابھی ہم واپس جب آئیں گے تو نعت رسول مقبول کا نذرانہ بھی پیش کریں گی۔ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے۔ ہما تقوی صاحبہ کی طرف چلیں گے، اور بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جو جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رب راضی کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم نوافل پڑھیں، عبادات کریں، کون سی ایسی عبادت کریں جو ہمارے خدا کو پسند آ جائے؟ تو آج کی رات کی خصوصی عبادت ہے۔ ظاہری سی بات ہے، عبادت ایک واحد ذریعہ ہے کہ جو آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس قابل بنا دیتا ہے۔ آج کی رات بیسیکلی دو امپورٹنٹ کام ہیں، ایک استغفار پڑھنا اور ایک استغفار محسوس کرنا۔ یعنی کہ پڑھ تو لیا آپ نے زبان سے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں ہر گناہ سے میں استغفار کر رہی ہوں، تو اس سے مغفرت طلب کر رہی ہوں۔ ایک تو زبان سے پڑھ کر آپ نے کہا جی میں نے تو 100 مرتبہ کر دیا، لیکن ایک استغفار یہ ہے کہ آپ خود دل سے نادم ہو کے پروردگار کی بارگاہ میں اکیلے میں بیٹھ کے ایک سرگوشی کریں کہ پروردگار ہو گیا مجھ سے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ابلیس کے شر سے مجھے بچا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابلیس یا شیطان کا جو مقصد ہے نا، آپ کو عبادت سے دور کرنا نہیں ہے، شیطان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی ابلیس بنا دینا۔ ابلیس کیا ہے؟ سرکش۔ ابلیس کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے نکالا جانے والا۔ ابلیس یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو غلط کام ہو، وہ غلط کام اس حد تک کروانا چاہتا ہے کہ آپ بھی شیطان کی شکل اختیار کر لیں۔ آج کی رات خدا کی بارگاہ میں ان اقراروں کو، ان باتوں کو کرنے کی رات ہے جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے کام ہیں، ایسے تو ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں نا۔ اور امام تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، اور آج کل سب سے مشکل کام ہے تنہائی پاک کرنا۔ بے شک، کیونکہ آج کل آپ کے پاس ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ جس میں آپ اکیلے رہ کے بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ بے شک ایسے تو بہرحال یہ تو ایک روحانی بات تھی، لیکن اس کے لیے ساتھ آج کی رات کے لیے بہت سی عبادات کی تاکید کی گئی ہیں، اور بہت زیادہ نوافل کے بارے میں کتابوں میں ہے، اور فرمایا جاتا تھا کہ آج کی رات اگر آپ نماز پڑھیں تو اللہ اتنے گناہ بخشنے کے لیے آمادہ بیٹھا ہوتا ہے کہ بنو کلاب کی بھیڑیں، وہاں مطلب عرب کے دور میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس ہزاروں کے اس میں بھیڑیں ہوتی تھی، سب سے امیر قبیلہ ہوتا تھا، ان کی بھیڑوں کے جسم پہ جتنے روئیں ہیں اللہ آج اتنے گناہ اپنے بندے کے معاف کرے گا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے عبادات کو ہم تھوڑا سیکوینس سے لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو شب کل گزر گئی، مطلب شب آج کی 13 تھی نا، تو وہ شب 14 تو وہ کل گزری، لیکن اگر جنہوں نے کل نہیں کیا وہ آج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کوئی ایسا پرٹیکولر نہیں تو نے نہیں کیا تو میں نہیں قبول کر رہا، کوئی سختی نہیں جی، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز کی تھوڑی سی لینتھی ہے اس میں تھوڑا، لیکن آج کی رات ہی عبادت کی تو لینتھی ہے تو کیا ہوا، پڑھنا تو ہے۔ تو اس میں 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد سورہ یاسین، اس کے بعد سورہ ملک، اور اس کے بعد سورہ توحید، یہ آپ پڑھ لیجئے 2 رکعت، آج 2 رکعت، کل 4 رکعت، پرسوں 6 رکعت، مطلب اس طرح جب آپ کر کے پڑھیں گے تو آپ کی یہ جو ایک کمپائل سا پیکج بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کی رات میں آپ اپنی قضا نمازیں، قضا پڑھنا جو ہے نا، مطلب ہماری جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں کسی وجہ سے، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب نوافل کے طور پر آپ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں۔ اگر آپ قضا نمازیں ادا کر لیتے تو پروردگار، لیکن آپا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ان گنت نمازیں ہم سے قضا ہو گئی۔ دیکھیں سب سے اسی کو کہتے ہیں نا غفلت۔ میں غفلت کا مطلب کوئی پردہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی یوں کر کے کوئی بیریئر آ جائے گا اور آپ غفلت میں۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے بھی کوتاہی برت رہے ہیں، دیٹس کال غفلت۔ اب آپ دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ ایک بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، ایک بچہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، تو جب بلوغت پہ وہ پہنچ گیا تو اس کے واجبات کیا ہیں؟ ہم لوگ واجبات کو 9 سال کی بچی کو بریف ہی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اب 9 سال کی بچی کو روزہ رکھواتے ہوئے ماؤں کو ہو رہا ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ تو بہرحال اب میں صرف اس کو مختصر کروں گی، کیونکہ اس پہ میں بات کروں کہ کس طرح کیلکولیشن کریں تو ایک آپ کا علیحدہ میں پروگرام لوں کہ کیلکولیشن کے طریقے ہیں۔ تو میں صرف یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 9 سال سے میں نہیں پڑھتی تھی، مثال دوں کہ میں تو 9 سال میں مجھے وہی نہیں تھا، ہاں مجھے جب میں 9th میں تھی تب مجھے یاد آیا کہ نماز پڑھنی، تو آپ کو ایک کیلکولیشن آپ کے مائنڈ میں آ گئی۔
وہ آپ رکھیں اور اپنی نمازوں کے ساتھ اس کو ادا کریں کہ جیسے ایک ظہر پڑھ رہی ہیں ادا، اس کے ساتھ ایک قضا بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کا بیلنس ہوتا جائے. اور اگر نہیں پڑھ پا رہے تو آج کی رات جو نوافل کرنے ان میں سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کوئی 20-25 نوافل جو وہ قضا کی نیت سے پڑھ لیں. یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آج کی رات 2 رکعت نماز جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں عشاء کے بعد، اور اس میں یہ ہے کہ آپ الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ یا پڑھ لیجئے تو اس سے بھی مطلب نوافل کا ثواب آپ کو ملے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ آج کی رات جب خدا بانٹنے پہ آتا ہے نا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مطلب دیکھیے اگر کہیں سیل لگی ہو نا تو آپ بیگ بھی بڑا لے کے جاتے ہیں کہ وہاں سے میں نے بھر کے ہی لانا ہے، آپ اتنے کانفیڈنس سے جاتے ہیں. تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو خدا کی رحمتوں بخششوں کی ایک طرح سے سیل ہے. تو انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو 3 سورہ یاسین پڑھنی ہے ہم نے، مطلب جب بھی بیچ میں ٹائم ملے رات میں آپ کو سورہ یاسین آپ 3 دفعہ پڑھیے. اور وہ سورہ یاسین کیسے پڑھنی ہے؟ پہلی آپ نے جو ہے وہ اپنی صحت سلامتی، امت مسلمہ کی صحت و سلامتی سب کے لیے آپ پڑھ لیں. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، وہ آپ جتنا نیت کو واسٹ کرتے جائیں گے اللہ اپنی رحمتیں بڑھاتا چلا جائے گا کہ اس بندے نے میرے لیے نہیں کہا، اس نے کہا ہمیں دے دے. تو ایک سورہ یاسین آپ اس طرح پڑھ لیجئے صحت و سلامتی و تندرستی. دوسری جو ہے آپ وہ رزق میں کشادگی کے لیے جہاں جہاں تنگی ہے، جس کے گھر میں تنگی ہے، اپنے ریلیٹیوز آپ کو پتہ ہے ان کے نام لے لیں، کوئی بات نہیں. اس سے انسان سخی ہوتا ہے کہ آپ پڑھ آپ رہے ہیں اور آپ نام فلاں، ہاں مجھے پتہ وہ بھی پریشان ہے، وہ نام لے لیں، کوئی بات نہیں، اس کا بھی نام لے لیں، اس کا بھی لے لیں. جب آپ نام لیتے جائیں گے آپ کے اندر اللہ وسعت پیدا کرتا جائے گا. پھر اس کے بعد تیسرا آپ نے جو کرنا ہے وہ درازی عمر کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے علماء حقہ کے لیے جو دین کے کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے نام لیجئے. یہ 3 آپ سورہ یاسین پڑھیے اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو ہدیہ کر دیجئے کہ یا رسول اللہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں دینا ہے، یہ میرا اتنا ایکسیس نہیں ہے کہ میں خدا تک ڈائریکٹ چلے جاؤں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا. تو یہ آپ کیجئے. آپا یہ 3 سورۃ یاسین جو آپ نے بتایا طریقہ کار، یہ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے فوراً بعد ادا کرنی ہے. اب تو ساری رات ہے، آپ جب پڑھ لیں گے نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی اور عصر کے بعد سے کہتے ہیں آج کے دن کی شروع ہو جاتا ہے. جی بعض دفعہ اچھا اس میں آپ نے بہت پیاری بات کی عصر کے بعد سے. جیسے کوئی مریض ہے، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی اتنی کنٹینیوس عبادت نہیں کر سکتا، کسی کا بچہ چھوٹا ہے یا اب دیکھیں مجھے مشکل ہوتی ہے، مجھے بار بار چھوڑ کے چیزیں بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ابھی مطلب آج کا دن آپ کے اعمال جو ہیں جب خدا کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو آپ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں. آج کے دن جن کے گھر والے چلے گئے ہیں، پیرنٹس چلے گئے ہیں، تو بیٹا اپنی عبادات میں نیت کر لو کہ پروردگار وہ تو نہیں ہیں لیکن اللہ میرے اس تھوڑے سے عمل کے اندر ان کو بھی تھوڑا سا حصہ دے دینا، کیونکہ آج میں اس قابل اس لیے ہوں کہ میری ماں نے مجھے جو ہے وہ رسول اللہ کی رسالت کی معرفت دی، مجھے اہل بیت کی معرفت دی، اللہ تیری توحید کی معرفت دی. تو جب ہمارا کوئی کام نیک ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی ثواب جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کو جا رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل کیجئے. پھر اس کے بعد آج کی رات استغفار کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیح آپ پڑھیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو فیل کر کے پڑھیں. یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ کے صبح ڈینگے مار رہے ہوں میں نے تو 2000 پڑھ لیے تھے. بھائی پڑھ لیے تو کیا ہوا، وہ آپ کی ذات کے اوپر اثر کرنے چاہیے. اور کوشش کریں آج کی رات اللہ سے کوئی ایک ایسی کمٹمنٹ کر لیں کہ پروردگار میں پہلے یہ نہیں کرتی تھی، آج کے بعد تجھ سے وعدہ کروں یہ کر لوں گی. مطلب چھوٹا سا کریں، مطلب اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ایسا زمین و آسمان کے قلابے ملا کے بالکل الٹی آپ نکل کے آ رہی ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، مجھے تھوڑا عمل چاہیے مگر مسلسل چاہیے. تھوڑا تھوڑا کرو لیکن ریگولر کرتے چلے جاؤ. اور پھر آج کی رات کے 50 مرتبہ قل هو اللہ والے 4 رکعت نوافل بھی ہیں کہ آپ نے 2 رکعت کر کے نوافل کی نیت کرنی ہے. شعبان کی 15 کی رات کے میں 2 رکعت نوافل پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ، اور الحمد کے بعد 50 ٹائم قل هو اللہ، پھر دوسرے میں بھی الحمد کے بعد 50 ٹائم قل هو اللہ. اور یہ 4 اکٹھے آپ نے نیت نہیں 4 نہیں 2 کر کے 2، کیونکہ نوافل جو ہیں وہ آپ 2 کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو 2 رکعت کر کے آپ یہ پڑھیں گے تو 200 ٹائم آپ کی جو ہے وہ قل هو اللہ ہو جائے گی. اور آپ کبھی غور کیجئے کہ جتنے بھی اس طرح کی راتیں ہوتی ہیں نوافل والی مستحب والی، اس میں سب سے زیادہ جس صورت کی تلاوت ہوتی ہے وہ اخلاص ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کو توحید کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہے. اللہ کہتا ہے تم مجھ سے اٹیچ ہوگے نا تو تم سمجھ لو کہ تمہیں باقی تمام چیزیں آسانی سے مل جائیں گی.
تو یہ سورہ اخلاص والی جو نماز ہے یہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے. ہمارے ہاں مطلب زیارت بھی ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام ہم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن ایک دعا ہے مولائے متقیان سے, دعائے کمیل کہتے ہیں. آپ اگر کبھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو ایک عبد کس جملے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. دیکھیں آپ کے بھی, ہم سب کے بچے جب ہم دعا مانگنا سکھاتے تو ہم ان کو ورڈز دیتے ہیں کہ بیٹے یہ مانگو, کہ معصوم زبان ہے کہیں کچھ اور نہ نکل جائے. تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی ہمیں وہ ورڈز دیے ہیں کہ تم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو, اپنی نہ ڈینگیاں لگاؤ, تمہیں میں الفاظ دے رہا ہوں, ان الفاظوں سے مانگو کہ اے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے, اے اللہ جو دلوں کے غموں کو جانتا ہے, اے اللہ کہ جو انسان کی آنسوؤں کے قطروں سے ان کی حاجت کو پڑھ لیتا ہے, جو دل کی دھڑکنوں سے ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے, اے ماں سے زیادہ درد محسوس کرنے والے. جب آپ خدا کو ان الفاظوں سے پکاریں, مطلب یہ میرے آپ کو تو دماغ میں بھی نہیں آئیں گے یہ لفظ, تو ان سے لفظ مستعار لے کر اگر ہم خدا کی بارگاہ میں آج یہ الفاظ ہی ادا کر دیں, کاپی کر لیں, کوئی بات نہیں. تو دعائے کمیل آپا ہمیں پنسورہ میں مل جاتی ہے؟ آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیشن پڑھ لیں, مت پڑھیں عربک, آپ ٹرانسلیشن پڑھیں. ایک اللہ کے اتنی آسانی ہے, آپ اردو میں اس کو پڑھ لیں. اور ایک اللہ کے 1000 نیمز ہیں جس کو کہا جاتا ہے جوشن کبیر. جوشن کہتے ہیں ایک حصار کو, ہرس کو, اور کبیر کہتے ہیں بڑا ہرس. تو اس کا یہ اگر آپ یہ بھی ڈالیں گی نیٹ کے اوپر تو آپ کے پاس آ جائے گی. اس کی بھی آپ وہ اللہ کے 1000 نیمز ہیں, اللہ کے 100,000 ناموں سے اگر آپ اس کو پکاریں گے خدا کو, تو پروردگار کوئی اللہ کا تو ایک رب ہی آپ کہہ دیں تو وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں یا ربی, وہ 10 دفعہ کہتا ہے یا عبدی, 10 دفعہ, مطلب آپ کے رپلائی پہ وہ 10 ٹائم مور رپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو کہاں آپ جب اس کو 1000 ناموں سے پکار کر اپنی دعا کریں گے تو آپ تو کمال چیزیں بتا رہی ہیں. تو پھر آج رب کو راضی رکھنا میرے خیال سے یہ سب اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا. سیدہ ندا فاطمہ کی طرف چلیں گے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو, الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو, میری آنکھیں ذرا کوسین کے مابین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. کہا اللہ نے کوسین کب حد ہے محمد کی, کہا اللہ نے کوسین کب حد ہے محمد کی, جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں کوسین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. ایک مومن کی کیا حاجت ہے, کیا عرض ہے کہ عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ
دینا، عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، جو ہے قرآن و عطرت سے گرا پلہ دو عالم کا، جو ہے قرآن و عطرت سے گرا پلہ دو عالم کا، تو پھر اس نعت میں ایک قافیہ ثقلین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ اور جیسے آج کی شب برات، اس کے لیے اس کی مناسبت سے خصوصی شاعر کہتا ہے، فرشتے جب میرے اعمال کے بارے کچھ پوچھے، فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھے، تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آ کر ہم ہما تقوی صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، کچھ آج کی رات کے مناسبت سے ہم نے گفتگو مزید بھی کرنی ہے، اور پھر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے اس پہ بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پاس اب وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو ہم چاہیں گے جلدی جلدی چیزیں اپنی وائنڈ اپ کی طرف چلیں۔ میں نے یہ سنا کہ آج کی رات اگر آپ پراپر طریقے سے غسل کر لیں تو وہ تمام قسم کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی جادو کے اثرات ہیں تو آپا وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، واقعی ایسے؟ دیکھیے، ہر عبادت کا آغاز جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اگر کہیں بھی حج عمرہ بھی کر رہے ہیں یا احرام بھی باندھ رہے ہیں تو غسل ضروری ہے، اور کچھ راتیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی فضیلتیں رکھی ہیں، جمعے کا غسل ہے یا شب جمعہ ہے، یہ سارے تو ان میں اللہ تعالیٰ فضیلت بھی دیتا ہے اور برکت بھی۔ یہ ایک بہانہ ہے، اللہ کہتا ہے جتنے قطرے انسان کے بدن سے اس پانی کے قطرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قطرے کے عوض ایک ایک گناہ بخشتا چلا جاتا ہے۔ بیماریاں، آپ کے جو اندر کے روحانی عیب، مطلب آپ نیت کریں تو آپ پروردگار نیت کر کے لیکن کرنا، یہ تھوڑی کہ نہا کے نکل آئے، مطلب غسل کریں گے آپ، غسل کرتی ہوں میں نیمہ شعبان میں یا 15 شعبان کا قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے۔ جب آپ کوئی کام مطلب نہانا بھی اگر آپ اللہ کے قرب کے لیے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے تمام جو گناہ ہے ایک تو ان کو بھی بخشتا ہے، نظر بد، حسد، یہ تمام چیزیں جو حاسدین کے افیکٹس آپ پہ ہوتے ہیں اس کو بھی پروردگار کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ بلکہ جلدی سے میں بول رہی ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ اگر آپ ڈیلی جو نہاتے ہیں آپ اس کے اندر بھی اگر آپ نیت کر لیں کہ غسل کر رہی ہوں غسل توبہ قربتاً اللہ، تو اللہ اس غسل کے صدقے میں مغفرت کرتا ہے۔ نظر بد، حسد، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے غسل کر رہی ہوں قربتاً اللہ، تو وہ اللہ وہ بھی افیکٹس کرتا ہے۔ معافی ذمہ کہ اگر کوئی غسل مجھ پہ معافی میرے پہ باقی رہ گیا اور مجھے نہیں پتہ لا علمی میں تو یہ اس کو وہاں بیچ اپ کر دے، تو وہ غسل سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن روزہ رکھنا، اس کی اہمیت؟ دیکھیں، روزہ تو ویسے ہی نبی پاک اور خدا کی بہترین پسندیدہ عبادت ہے، اور جو ہمارے اوپر میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں مطلب چربی چڑھ جاتی ہے نا تو روزہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس چربی کو بھی میلٹ کر دیتا ہے۔ تو آج کے دن کا روزہ یا کل کا 15 کا روزہ جو ہے یہ 13، 14، 15 ایام بیض کہلاتے ہیں کہ یہ رحمتوں برکتوں والی راتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ رجب کی ہوں چاہے شعبان کی۔ اگر آپ ان 3 روزوں کو رکھ لیں، اور شعبان میں نبی پاک کا فرمان ہے جس نے 3 روزے رکھ لیے وہ جنت میں مجھے دیکھے گا، اور یہ شعبان کا جو روزہ ہے یہ
استقبال رمضان ہے. مطلب آپ اللہ کے مہینے کے استقبال کے لیے آپ خود کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, آمادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے فقہ میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ 27, 28, 29 کو روزہ رکھ کر اور آپ استقبال کریں رمضان کا, تو اللہ آپ کو رمضان سے پہلے ایڈوانس ایک رمضان کا ثواب آپ کو دے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ شعبان کے روزے تو بہت اب آج ہر کسی کا مسئلہ ہے کہ رزق میں کشادگی چاہیے, تو آج کے دن رزق میں کشادگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, رزق میں کشادگی کے لیے جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک آپ 2 رکعت نماز ہے, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ 2 رکعت نماز اگر آپ کے لیے مسئلہ ہے اور نہیں ہو پا رہا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں. الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں, دوسری میں الحمد کے بعد قل هو اللہ, اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے. اس سے جو ہے وہ آپ کے ایک تو مطلب رزق میں اضافہ ہوگا. اور جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 21 دانے جو کے لے کر اور 21 دفعہ آپ اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھ لیجئے, چاہے ابھی سے پڑھ کے رکھ لیں, اور اسے اپنے ڈیلی روٹین کے کھانے میں مطلب وہ گندم کے پیک بنا کر آٹے میں ڈال دیجئے یا چاول میں ڈال دیجئے, تو اللہ اس کے صدقے میں بھی برکت دے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سیدہ ندا فاطمہ, آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے دن ناظرین جو یہاں پر ہم نے گفتگو کی, مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوگی, اور رات کو جب بھی آپ عبادت کریں تو ہم سب لوگوں کو, پورے عالم اسلام کو, ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.